अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। हुकूमत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए हर मुमकिन हिकमत अमली अपनाई। कंटेनर्स की दीवारें खड़ी की, दीवारें क्रॉस करने वालों पर आंसू गैस की शेलिंग की, जबकि पकड़ धकड़ और गिरफ्तारी भी मार्च रोकने की कोशिशें की गई। मगर गुज़श्ता रोज अदालत उज़्मा की जानिब से तहरीक इंसाफ को इस्लामाबाद में दाखिल होने और मख्तस मकाम पर जलसा करके वापस जाने की इजाजत दी गई। अदालत ने हुकूमत और पीटीआई दोनों को बातचीत के जरिए मामलात हल करने का मशवरा भी दिया। अदालती हुक्म पर हुकूमती और तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती टीम के दरमियान मुलाकात तो ना हो सकी और आग मचोली के बाद दोनों चीफ कमिश्नर के दफ्तर से चले गए। इसी दौरान चेयरमैन तहरीक इंसाफ कारकुनान के हमरा ना सिर्फ इस्लामाबाद में दाखिल हुए बल्कि गुज़श्ता शब कौमी और बैनुल अक़वामी मीडिया पर सरसब्ज़ शादाब शहर के वो मनाजिर देखे गए जिससे हर शहरी दुखी है। कारकुनान की जानिब से ग्रीन बेल्ट को नजर आतिश किया गया, दरख्तों को आग लगाई गई, मेट्रो स्टेशन को राख का ढेर बनाया गया, पुलिस एहलकारों पर पथराव हुआ। इन मनाजिर के बाद हुकूमत ने आर्टिकल 245 के तहत फौज को तलब कर लिया। साथ ही चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ अदालती अहकामात से हुक्मदोली पर तौहीन अदालत की दरखास्त दायर करने का फैसला हुआ, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बरक्स अपनी तकारीर में कारकुनान को डी चौक पहुंचने का हुक्म दिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को श्रीनगर हाईवे पहुंचने का कहा था। तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने सरकारी और निजी इमलाक को नुकसान पहुंचाया और फायर ब्रिगेड की करोड़ों रुपए मालियत की गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया। वफाकी हुकूमत ने अदालत से इस्तदा की कि इंसाफ के तकाजों को मद्देनजर रखते हुए तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने दरखास्त की समाअत की। अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ अपनाया। एहतजाज की यकीन दहानी पर पीटीआई को इजाजत दी गई थी, लेकिन अदालती हुक्म के बाद इमरान खान ने पैगाम जारी करके कारकुनान को डी चौक जाने का कहा। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से कहा कि अदालत ने सिर्फ आईनी हुकूक की खिलाफ वर्जी पर हुक्म जारी किया था। मुमकिन है इमरान खान के पास पैगाम दुरुस्त ना पहुंचा हुआ हो। इस बयान के बाद क्या हुआ ये बताएं। इल्म में आया है कि शेलिंग हुई और लोग जख्मी भी हुए। अदालती हुक्म में फरीकैन के दरमियान तवाजुन की कोशिश की गई थी। पीटीआई एक माह में 33 जलसे कर चुकी है। तमाम जलसे पुरअमन थे। तवक्को है कि पीटीआई को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होगा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि जो कुछ कल हुआ वो आज खत्म हो चुका है। अदालत इंतजामिया के इख्तियारात इस्तेमाल नहीं करती। अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अदालत हर वक्त दस्तयाब है। अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ही छापे मारने से रोका था। अदालत छापे मारने के खिलाफ अपना हुक्म बरकरार रखेगी। कल सड़क पर सिर्फ कारकुन थे, लीडर नहीं थे। आग आंसू गैस से बचने के लिए लगाई गई थी। कारकुनान को क़यादत ही रोक सकती है जो मौजूद नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई की हुकूमती दरखास्त निपटाते हुए हिदायत की है कि हुकूमत कल वाले अदालती हुक्म को मद्देनजर रखते हुए अपना काम खुद करे। चीफ जस्टिस ने कहा कि फिलहाल ये केस निपटा रहे हैं कि रास्ते खुल चुके हैं। अदालत ने जरूरी समझा तो केस बहाल कर देंगे। सियासी दर्जा हरारत ज्यादा है, मुदाखलत करना दुरुस्त नहीं होगा। इसके बाद हुकूमती कैंप की जानिब से अदालती फैसले और रिमार्क्स पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है। आज शहीद पुलिस कांस्टेबल के बच्चों से मुलाकात के बाद नायब सदर मुस्लिम लीग मरियम नवाज ने दावा किया कि इमरान खान की ट्वीट्स और बयानात अदालती फैसले को ना मानने की दलील है। बात यह है कि कल रात तक हर चीज़ कंट्रोल में थी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद इनको खुली आज़ादी मिली और इनका, मैं वैसे खुश हूँ एक तरह से कि ये इनका असल एजेंडा जो इंतशार है, फितना है, फसाद है, वो एक्सपोज हुआ। लेकिन किसी भूल में नहीं रहना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जो इनको शय मिली इन्होंने उसको फिर इस्तेमाल किया। और आज मुझे अफसोस हुआ जब ये रिमार्क सुनने को मिले कि शायद इमरान खान तक सही मैसेज नहीं पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस आइन का और रूल ऑफ लॉ का सबसे बढ़ के कस्टोडियन अदारा है। वो जो हमें कहेंगे, वो अगर हमें कहते हैं जिनको आने दें तो हम आने देंगे। अब जब से जो है ये खबर वहाँ कोर्ट रूम से बाहर निकली है कि जी उन्होंने इजाजत दे दी है और इनको ना रोका जाए, उसके बाद किसी ने नहीं रोका इनको। अब नून लीग की जानिब से तमाम तर जिम्मेदारी कोर्ट पर आयद की जा रही है कि हमने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के पेश नज़र उनको आने दिया। और आज जो मरियम नवाज साहिबा कह रही हैं वो भी आपके सामने। 30 घंटे तक मुल्क में अफरा तफरी, अनारकी, गिरफ्तारियों, रास्तों की बंदिश और शहरों में आग के अलाव के बाद आज चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने हुकूमत को नए इंतखाबात का ऐलान करने और असम्बलियां डिसॉल्व करने के लिए 6 रोज का अल्टीमेटम दे दिया है और साथ ही उन्होंने मार्च भी खत्म करने का ऐलान किया है। यहाँ से ऐलान करना चाहता हूँ, इस इम्पोर्टेड हुकूमत को एक पैगाम देना चाहता हूँ। आपको मैं 6 दिन दे रहा हूँ। 6 दिन के अंदर आप इलेक्शन अनाउंस करें। जून के महीने में इलेक्शन अनाउंस करें, असेंबलीज डिसॉल्व करें। अगर 6 दिन के बाद ये नहीं करेंगे आप, तो मैं सारी अपनी कौम को लेके वापस इस्लामाबाद आऊंगा।
چیئرمین تحریک انصاف حکومت کو الٹیمیٹم دے کر چلے گئے ہیں، لیکن وہ ماضی میں دعویٰ کرتے رہے ہیں کہ وہ انتخابات کی تاریخ ملنے سمیت اپنے دیگر مطالبات کی منظوری تک احتجاج جاری رکھیں گے۔ ایک چیز ہم چاہتے ہیں، کس دن اسمبلیز ڈیزالو ہوں گی اور الیکشن ڈیٹ، ہم جب تک یہ الیکشن کی ڈیٹ نہیں اناؤنس کریں گے، گورنمنٹ نہیں ڈیزالو کریں گے، تب تک یہ ہماری تحریک جاری رہے گی۔ چیئرمین تحریک انصاف کا حقیقی آزادی مارچ دعووں کے برعکس اسلام آباد پہنچتے اختتام پذیر ہو گیا، جس پر حکومتی کیمپ سے بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی قیادت پنجاب اور دیگر صوبوں سے افراد لانے میں ناکام رہی ہے، صرف کے پی سے محض چند ہزار افراد ہی آ سکے۔ یعنی اس وقت حکومت یہ بیانیہ دے رہی ہے کہ تحریک انصاف کا مارچ فلاپ ہو گیا۔ دیکھیں جو 6 دن کا وقت ہے وہ سوائے اپنی شرمندگی مٹانے کے، اپنی خفت مٹانے کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ 25 لاکھ 30 لاکھ افراد کا دعویٰ کرنے والے کو پورے پاکستان سے انکلوڈنگ کے پی کے اس کو 20,000 افراد کو بھی وہ جمع نہیں کر سکا۔ تو اب کیا 6 دن جو وہ پشاور کے بنکر میں واپس چلے گئے ہیں وہ کیا بندے ڈھونڈنے گئے جو انقلاب میں نہیں آئے؟ انقلاب آ گیا، بندے نہیں آئے ان کے۔ گزشتہ 48 گھنٹوں کے دوران احتجاج کے آغاز، گرفتاریوں، عدالتی احکامات اور احتجاج کے خاتمے کے بعد سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا تحریک انصاف نے کم افراد کی وجہ سے دھرنے کا منصوبہ ختم کیا ہے؟ کیا عمران خان اپنے احتجاج کے مقاصد حاصل کر چکے ہیں؟ عمران خان کا احتجاج ختم کرنے کی وجہ سے پس پردہ کوئی ڈیلنگ تو نہیں ہے؟ اس حوالے سے آج سینئر صحافی انصار عباسی نے خبر دی ہے، جس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ حالیہ ہفتوں کے دوران غیر جانبدار اداروں نے حکومتی اور اپوزیشن اراکین سے رابطے کیے ہیں تاکہ آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات کامیاب ہو سکیں۔ خبر کے مطابق نواز شریف چاہتے تھے کہ وزیر اعظم شہباز شریف 20 مئی کو مستعفی ہو جائیں، لیکن پارٹی رہنماؤں کے توسط سے غیر جانبداروں نے انہیں درخواست کی کہ آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات کے نتائج سامنے آنے تک انتظار کریں۔ نواز شریف نے ہچکچاتے ہوئے اس بات پر اتفاق کیا۔ پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان سے بھی پارٹی رہنماؤں کے توسط سے رابطہ کیا گیا تاکہ آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات کا نتیجہ سامنے آنے تک وہ اپنا اسلام آباد مارچ ملتوی کر دیں۔ عمران خان نے پہلے تو مارچ کے اعلان کے حوالے سے تاخیر کی، لیکن بعد میں 25 مئی کی تاریخ دیتے ہوئے اسے حقیقی آزادی مارچ کا نام دیا۔ اس سے پہلے غیر جانبداروں نے سینئر ماہرین معیشت کو مدعو کیا، جن میں وزیر اعظم کی مشیر خزانہ مفتاح اسماعیل اور سابق وزیر خزانہ شوکت ترین بھی شامل تھے، تاکہ آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات میں مدد مل سکے۔ شوکت ترین سے کہا گیا تھا کہ وہ آئی ایم ایف کے معاملے پر حکومت کی حمایت کرے، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ غیر جانبداروں کی پس پردہ کوششوں کے ساتھ حکمران اتحاد کے نمائندوں اور پی ٹی آئی والوں کے درمیان بدھ کو اسلام آباد میں ملاقات ہوئی، لیکن یہ ملاقات کسی بریک تھرو کے بغیر ہی ختم ہو گئی۔ اب یہ ملاقات دوبارہ ہوگی تاکہ سیاسی تنازعات طے ہو سکیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ادارہ صرف ثالث کا کردار ادا کرے گا اور اس کی وجہ صرف ملک کی معاشی سلامتی ہے۔ نون لیگ کے ذرائع کا دعویٰ ہے کہ حکومت سے پی ٹی آئی والوں نے ایاز صادق کے توسط سے رابطہ کیا تاکہ اسلام آباد مارچ کو ملتوی کرنے کے امکانات پر بات کی جا سکے۔ کہا جاتا ہے کہ فواد چودھری اور اسد کیسر نے ایاز صادق سے رابطہ کیا تھا اور پھر انہوں نے نواز شریف سے رہنمائی حاصل کرنے کے لیے رابطہ کیا۔ نواز شریف نے ایاز صادق کو بتایا کہ پی ٹی آئی والوں سے کہے کہ مارچ کے معاملے پر بات کرنے کے لیے بہت دیر ہو چکی ہے۔ اسی دوران نیوٹرل اداروں نے منگل کی رات بھی دونوں فریقین سے رابطہ کی اور درخواست کی کہ وہ مل بیٹھیں اور سیاسی تنازعات طے کریں، کیونکہ ان کی وجہ سے ملک میں سیاسی عدم استحکام اور معاشی افراتفری بڑھ رہی ہے۔ بدھ کی صبح دونوں فریقوں کی ملاقات ہوئی۔ یوسف رضا گیلانی، ایاز صادق، احسن اقبال، ملک محمد خان، اسد محمود اور فیصل سبزواری نے اتحادی حکومت کی نمائندگی کی، جبکہ پرویز خٹک، شاہ محمود قریشی اور اسد عمر نے پی ٹی آئی کی نمائندگی کی۔ یہ مذاکرات کا پہلا راؤنڈ تھا اور اس میں کوئی بریک تھرو نہیں ہوا تھا، لیکن توقع ہے کہ دونوں فریقوں میں نیوٹرلز کی ثالثی میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا وزیر اعظم شہباز شریف اور عمران خان ایک میز پر بیٹھیں گے؟ اس حوالے سے خود شہباز شریف نے آج پارلیمان میں کھڑے ہو کر ایک بار تنازعات کو مذاکرات سے حل کرنے کی تجویز دے دی ہے۔ قائد کا پاکستان یقیناً خطرات میں منڈلا رہا ہے، اور اگر بات الیکشن کی تھی جس طرح میں نے کہا، پھر یہ ایوان میں آتے۔ جناب اسپیکر، میں یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں جتھے کے سربراہ کو کہ تمہاری ڈکٹیشن نہیں چلے گی، یہ ہاؤس خود فیصلہ کرے گا۔ میں شفاف الیکشن کرانے ہیں، کب کرانے ہیں یہ ایوان فیصلہ کرے گا۔ اس وقت سابق وزیر خارجہ وائس چیئرمین تحریک انصاف شاہ محمود قریشی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم شاہ محمود قریشی صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ شاہ محمود قریشی صاحب، پاکستان تحریک انصاف اپنے موقف پر ڈٹی ہوئی تھی کہ جب تک ہم انتخابات کی تاریخ نہیں لیں گے، اسمبلیاں ڈیزالو نہیں ہوں گی، ہم اسلام آباد سے نہیں جائیں گے۔ آپ تاریخ لینے آئے تھے، تاریخ دے کر چلے گئے کہ 6 دن بعد پھر آئیں گے، کیا ہوا؟ سیاست میں موقع محل دیکھ کر ہمیں اپنی حکمت عملی اپنانی ہوتی ہے۔ یہ بتائیے، ہمارا آئینی قانونی حق تھا یہاں آنے کا اور اپنا پرامن احتجاج کرنے کا، کیا اس قسم کی شیلنگ
اور اس قسم کی بربریت کبھی آپ نے اسلام آباد میں، کبھی آپ نے لبرٹی چوک پہ پہلے دیکھیے، کبھی آپ نے نمائش کراچی میں دیکھیے. دیکھیے کامنٹری کرنا بہت آسان ہے، اتنی تعداد میں خواتین پر، لوگوں پر لاٹھیاں. کیا آپ نے عمر ایوب جو ایک MNA ہے، فیڈرل منسٹر ہے، ان کا جسم دیکھا ہے؟ اس لیے بات سوچ کے کیجئے گا میرے بھائی کہ ہم نے جو گزری ہے، 5 ہمارے لوگ شہید ہو گئے، لوگ زخمی ہوئے ہیں، بچوں کے گھروں میں اندر آپ کہے ہیں، علامہ اقبال کی بہو کے گھر پہ اب حملہ کرتے ہیں، ریٹائرڈ فوجیوں کے گھروں پر پولیس گھستی ہے، ان کی بچیوں کو تھپڑ مارتی ہے. خدارا یہ کس قسم کی جمہوریت ہے اور کس قسم کی بات کر رہے ہیں؟ تو قریش صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آنسو گیس کی شیلنگ ہوئی. میری بات مکمل ہونے دے بھائی جان، بات مکمل ہونے دے. ہم اپنے موقع پر قائم ہیں، بالکل قائم ہیں، اور ہم یہاں انتخابات کے تعین کے لیے آئے تھے، اور اس لیے کہ اس کے علاوہ ہمیں کوئی حل دکھائی نہیں دیتا. یہ جو آئے ہیں امپورٹڈ لوگ، یہ بتائیں IMF کے ساتھ ٹاکس کرنے گئے تھے، کامیاب ہو گئی ان کی ٹاکس دن بدن. یہ تو مہنگائی کے خلاف مارچ کرنے آئے تھے، مہنگائی کنٹرول کر لی کہ بڑھ گئی. دیکھیے باتیں کرنا بہت آسان ہوتا ہے. ہم اپنے موقع پر قائم ہیں، ہم نے اپنی حکمت عملی پر نظرثانی کرتے رہیں گے. ہم نے ریویو کیا ہے اور انشاءاللہ ہم 6 دن بعد پھر اپنے لائے عمل کا اعلان بھی کریں گے اور میدان میں بھی آئیں گے. تو قریش صاحب آپ کو لگتا ہے کہ 6 روز بعد جب آئیں گے تو پھر اس وقت کوئی لاٹھی چارج نہیں ہوگا، آنسو گیس کی شیلنگ نہیں ہوگی، آپ کے راستے میں رکاوٹیں نہیں ہوں گی، بلکہ کھلا میدان دے گی حکومت آپ؟ ہاں بالکل، بڑا اچھا سوال ہے، بہت اچھا سوال کیا آپ نے. یہ بتائیں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے کیا فیصلہ دیا ہے؟ انہوں نے کہا ہے تشدد نہیں ہونا چاہیے، انہوں نے کہا ہے کنٹینر ہٹا دو، انہوں نے کہا ہے پرامن احتجاج جو ہے ان کا حق ہے. سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بعد اگر انہوں نے لاٹھی چارج کیا، لوگوں کو گرفتار کیا، ٹیئر گیسنگ کی، تو پھر ذمہ واری کے لیے تیار ہو جائیں، اور پھر یہ لوگوں کو مجبور کریں گے کہ یہ ان کے گریبان میں ہاتھ ڈالیں. پھر بالکل اس ملک کو یہ ایک نئی صورتحال میں دھکیلنے تیار ہو جائے. تو قریش صاحب آپ کی حکمت عملی کی تبدیلی کی بنیادی وجہ بھی یہی ہے کہ اب جو کچھ ہوا وہ 6 روز بعد نہیں ہوگا، آپ کے پاس اوپن فیلڈ ہوگا، زیادہ تعداد میں لوگوں کو اسلام آباد لا سکیں گے اور آپ کے موقف کے اندر زیادہ جان ہوگی. یہ بتائیے کہ پورے پنجاب میں جیسے یہ کہتے رہے ہیں، دعویٰ کرتے پھر رہے ہیں یہ بے شرم لوگ کہ پنجاب سے کوئی نہیں آیا، تو آپ کو کنٹینر لگانے کی ضرورت کیا تھی؟ آپ کو پورے پنجاب کو سیل کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ آپ اگر سیل نہ کریں تو دیکھ لیتے ہیں کہ 6 دن بعد پنجاب سے لوگ نکلتے ہیں اور کتنے نکلتے ہیں. لیکن آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ نوبت آئے گی؟ کیونکہ 6 روز کا الٹیمیٹم آپ نے حکومت کو دیا ہے، آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ان 6 روز کے اندر آپ اپنے اس مطالبے کے قریب ہوں گے؟ ہماری خواہش ہے کہ پرامن طریقے سے گفت و شنید سے معاملات حل ہو جائیں. ہماری پہلی ترجیح یہ ہوگی کہ ہم ملک کو مزید آزمائش میں نہ ڈالیں. انتخابات کے لیے بیٹھ کر ہم ایک طریقہ کار طے کر لیں، اس کے علاوہ حل نہیں ہے، ان کے پاس کوئی حل نہیں ہے. اور اگر ایسا ہو جاتا ہے تو ہم بالکل کوئی نہ آرٹ کی ضرورت ہے اور نہ اس قسم کے مارچ کی ضرورت ہے. اگر نہیں ہوتا، فرض کیجیے کسی چیز پہ نہیں آتے، اپنی ہر گھر کی قائم رہتے ہیں، تو پھر ہم بھی اپنے لاہ عمل کا اعلان کریں گے، اور پھر جو ہم سے ہو سکا ہم کریں گے، جو حکومت کرنا چاہتی ہے وہ کر لیں. تو آج وزیر اعظم شہباز شریف نے پارلیمان کے فلور پر کہا ہے کہ مذاکرات کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، میں مذاکراتی کمیٹی بنانے کو تیار ہوں، ہم بات چیت کے لیے ریڈی ہیں. بالکل. عمران خان صاحب نے بھی 3 لوگوں کو نامزد کر دیا ہے، جس میں میں ہوں، جس میں اسد عمر صاحب ہیں، جس میں پرویز خٹک صاحب ہیں. آئیں، اگر وہ بیٹھ کے گفتگو کرنا چاہتے ہیں تو وہ آ کر بتائیں. انتخابات کے لیے ہمارے ساتھ گفتگو کرنا چاہتے ہیں، اسمبلی کی ریزولوشن کے بارے میں، انتخابات کے بارے میں، تو ہم مذاکرات کے لیے تیار ہوں گے. لیکن ہمارا موقف تبدیل نہیں ہے، ہمارا موقف وہی ہے اور وہ پاکستان کے مفاد میں ہے. مجھے بتائیے، جو ہماری میٹنگ ہوئی، ایاز صادق احسن اقبال نے نہیں کہا کہ نواز شریف کے سمیت پوری مسلم لیگ نون انتخابات کے لیے تیار ہے. ہمارے کولیشن پارٹنرز نہیں مان رہے. کولیشن پارٹنر کون ہے؟ کولیشن پارٹنر ایک ہے جو رکاوٹ بنا ہوا ہے، اور وہ ہے پیپلز پارٹی کا آصف علی زرداری. وہ ان کو نچا رہا ہے، وہ ان کو ایسی بند گلی میں لے جا رہا ہے
जिससे वो अपना फायदा हासिल करना चाहता है। बाकी कोएलिशन पार्टनर्स की तो सूरत हाल ये है कि बाप जो उनका कोएलिशन पार्टनर है बीएपी, वो तो आज अपने फैसले पर नजरसानी करने पर सोच रहे हैं, और अगर वो अपने फैसले पर नजरसानी कर लेते हैं तो 2 वोटों की तो अक्सरियत है शहबाज शरीफ साहब की, तो इनके पास तो 172 लोग ही नहीं रहेंगे। तो कुरैशी साहब, गुज़श्ता रोज़ की मुलाकात का हवाला दे रहे हैं आप, जो मुज़ाकरात का पहला दौर हुआ था, जिसके बाद दोनों तरफ से डिनाइल आ गया था कि नहीं ऐसी बात नहीं हुई कि इस्लामाबाद। सुनिए, मुज़ाकरात मैं उसको नहीं कहूंगा, हमने उसको मैं मुज़ाकरात नहीं कहूंगा, मुलाकात हुई, बिल्कुल सही है, बिल्कुल हुई, और उसका मकसद ये था कि इस मार्च को खून खराबे से बचाया जाए, लोगों की जानें प्रोटेक्ट की जाए, और हमने ऑफर किया कि हम पुरअमन हैं, रहेंगे, आप कंटेनर्स हटा दें और गिरफ्तार कारकुनान को और कायदीन को रिहा कर दें, हम आएंगे, अपनी बात करेंगे, और किसी नुक्स अमन हमारा मकसद नहीं है। लेकिन गुफ्तगू जो है वो बेनतीजा रही। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद गिरफ्तारियां जारी रही। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद जो कल आपने जो आपके बच्चों की, औरतों की, मासूम बच्चों की जो आपने हालत गैर देखी जी, उस माहौल में मुज़ाकरात होंगे। मुज़ाकरात के लिए एनवायरनमेंट बनाई जाती है। शहबाज शरीफ साहब लाठियां मारते हैं, मुज़ाकरात करने हैं? नहीं, हम आपके गुलाम नहीं हैं, हम पाकिस्तान के शहरी हैं और बराबरी की सतह पर बैठकर बात करने के लिए तैयार हैं। तो कुरैशी साहब, वो माहौल बनाने के लिए, वो साजगार फजा बनाने के लिए मुक़्तदर इदारे भी अपना किरदार अदा कर रहे हैं, मीडिएशन हो रही है उस तरफ से भी? देखिए, मैं समझता हूँ उनको इस मुल्क के मुस्तकबिल में दिलचस्पी है तो उनको अपना किरदार अदा करना चाहिए, क्योंकि इस हुकूमत के पल्ले कुछ नहीं है। इनकी 4 कोलिशन में ये लोग 4 तरफ देख रहे हैं। नून वाले देखते हैं शहबाज की तरफ और कुछ देखते हैं नवाज शरीफ की तरफ। पीपल्स पार्टी वाले आसिफ जरदारी की तरफ देखते हैं, और बिलावल की तरफ तो अभी कम देखते हैं, अभी तो वो सीख रहे हैं, और एनपीएम वाले हुकूमत की तरफ देखते हैं, केयूआई वाले फजल रहमान साहब की तरफ देखते हैं। तो शहबाज की तरफ कौन देख रहा है और फैसले किसने करने हैं? इनके अंदर कोई यकसुई नहीं है। कोलिशन पार्टनर्स के अंदर सख्त इनके इंटरेस्ट जो है आपस में क्लैश कर रहे हैं, कभी वो फैसला नहीं कर पा रहे, और अगर वो फैसला नहीं कर पा रहे तो वो हल्के जो पाकिस्तान के मुस्तकबिल के बारे में फिक्रमंद हैं, उन्हें अपना किरदार अदा करना चाहिए आईन के अंदर रहते हुए। तो कुरैशी साहब, आज आपने जब 6 रोज़ का अल्टीमेटम दिया तो यकीनन ये मुश्किल फैसला था। जैसे आप फरमा रहे हैं कि आपके कारकुनान जान की बाजी हार गए, आप पर बदतरीन शेलिंग हुई, पथराव हुआ, इसके बावजूद आपने इसको कॉल ऑफ करने की बात की। तो अब वो जिम्मेदार इदारे या जो मीडिएटर हैं, क्या उनकी तरफ से आपको यकीन दहानी कराई गई कि साजगार माहौल फराहम किया जाएगा मुज़ाकरात के लिए? नहीं, हमें कोई यकीन दहानी नहीं कराई गई, मैं गलत बात नहीं करूंगा। वो इसमें उनकी तो अव्वलीन कोशिश है कि हमें सियासत से बाहर रखे, और दुरुस्त तौर पे कहते हैं कि हमें सियासत पे ना घसीटे। वो अपना रोल कहते हैं कि सियासतदानों को प्ले करना चाहिए, और ये सही कहते हैं, सियासतदानों को ही प्ले करना चाहिए। अब सवाल ये है कि जो कैफियत आपने कल देखी वो किसी से पोशीदा नहीं है। अब आगे कैसे बढ़ना है ये हुकूमत को फैसला करना होगा। हमने मुश्किल फैसला किया। हमारा जो कानून है वो बहुत जज्बाती था, और वो आज नहीं जाने को तैयार थे। डिस्पर्स होने की इनकी ख्वाहिश नहीं थी, वो चेहरे तारे थे कि धरना दिया जाए और बैठा जाए। लेकिन हमने महसूस किया, इमरान खान साहब ने महसूस किया, इस वक्त जो तनाव है मजीद जानी नुकसान ना हो जाए, और हम इस मुल्क को ऐसी जगह ना धकेल दें जहां के बिल्कुल एक जिसे कहते हैं ना कि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए। मुल्क की खातिर, आम शहरियों की खातिर हमने अपनी हिकमत अमली पर नजर रखने की, और सुप्रीम कोर्ट को भी कहा कि उन्हें एक मुस्बत किरदार अदा किया है। वो भी उन्होंने कहा कि डायलॉग होना चाहिए। साहब, आपने यकीनन दुरुस्त फैसला किया, लेकिन आज जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं, मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, इसके बाद आपकी हुकूमती कमेटी के साथ या मेंबरान के साथ कोई बातचीत हुई है? हुकूमत से कोई बात हुई है मुज़ाकरात को आगे लेकर चलने से मुताल्लिक़?
دیکھیے اگر بات ہونی ہے تو مجھ سے رابطہ کریں گے نا, مجھ سے تو کسی نے رابطہ نہیں کیا, اسد عمر صاحب سے رابطہ نہیں کیا, پرویز خٹک صاحب سے رابطہ نہیں کیا. ہم 3 لوگ ہیں جو پی ٹی آئی کی طرف سے عمران خان نے نامزد کیے ہیں. تو کیا درمیان میں کوئی مصالحت کار ہے جس سے آپ رابطہ کریں گے, یا وہ آپ سے رابطہ کریں گے اور پھر حکومتی کمیٹی سے بات ہوگی؟ دیکھیے حکومت وقت نے اگر معاملات کو سلجھانا ہے تو پھر حکومت کو چاہیے باقاعدہ, وزیر اعظم چاہتے ہیں نا مذاکرات, سنجیدہ ہے نا, تو باقاعدہ وہ تحریک انصاف کو مذاکرات کی دعوت دے اور ہم اس پر بیٹھ کر گفتگو کرنے کے لیے, اس ملک کو اس بھنور سے نکالنے کے لیے اور ایک صاف شفاف انتخابات کے اصول کے لیے ہم بات کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. قریشی صاحب آپ بڑے زیرک سیاستدان ہیں. دیکھیے آپ آج شہباز شریف نے دعوت تو دی ہے, لیکن ساتھ ہی قانون سازی بھی ہو رہی ہے جو حکومت کرنا چاہتی تھی. نیب قوانین میں ترامیم کا بل ہے وہ قومی اسمبلی سے منظور ہو گیا ہے, الیکشن ایکٹ میں ترامیم کا بل منظور ہو گیا ہے, یعنی وہ بھی کلوز ہے اس کے کہ اب انتخابات کی طرف بڑھا جائے. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ آنے والے چند روز میں آپ کے الٹیمیٹم کے دوران ہی کوئی نہ کوئی مثبت پیش رفت آنے کی توقع ہے؟ دیکھیے جو ترامیم کی ہیں وہ ان کی ضرورت ہے, وہ نیب سے بچاؤ چاہتے ہیں, وہ اوپن اور شٹ کیسز سے چھٹکارا حاصل چاہتے ہیں, وہ اپنے احتساب کے عمل سے بچنا چاہتے ہیں, وہ نیب کو بے ضرر اور بے اثر کرنا چاہتے ہیں. کہ وہ ایل آر او عمران خان سے مانگتے تھے, عمران خان نے نہیں دیا تو انہوں نے ایک نیا طریقہ اپنا لیا ہے بچاؤ کا, تو ہمیں اس کا نظر آ رہا تھا. اور عمران خان بارہا یہ اسٹیٹمنٹ دے چکے ہیں. نمبر 1. نمبر 2, انہوں نے ترامیم جو کی ہیں ای وی ایم مشینز کی, اوورسیز پاکستانی کا ووٹر کا جو رائٹ چھینا ہے, میں سمجھتا ہوں انہوں نے مناسب نہیں کیا. کیوں؟ اوورسیز پاکستانی ہمارا بہت بڑا ساسا ہے, ان کی تراسیل سے یہ ملک چل رہا ہے, ایکسپورٹ سے زیادہ ان کی ریمیٹنسز آتی ہیں. ان کو ہم نے احساس شمولیت دیا اور وہ پڑھے لکھے بھی ہیں, ٹیکنوکریٹس بھی ہیں, وہ ملک کی پالیسی سازی میں کارآمد رول پلے کر سکتے ہیں. ان کی نئی جنریشن جو وہاں پلی بڑی, جنہوں نے وہاں تعلیم حاصل کی, ان کا پاکستان سے لنک پیدا کرنے کا, ایک نفسیاتی ایک جذباتی لنک پیدا کرنے کا ایک یہ طریقہ کار تھا. انہوں نے اس کو مسترد. تو آپ کو لگتا ہے اس سے پاکستان تحریک انصاف کو نقصان پہنچے گا یا ٹھیس پہنچے گی الیکشنز کے اندر؟ جی نہیں, بالکل نہیں. پچھلا الیکشن بھی اوورسیز پاکستانی کے ووٹ نہیں تھا اور پھر بھی ہم نے جیتا تھا. اگر وہ ہمیں ان کو ووٹ کا حق مل جاتا, ہمیں یقیناً ایڈوانٹیج ملتا, کیونکہ ان کی سمپتیز تحریک انصاف کے ساتھ ہے. یہ تو آزمائے ہوئے لوگ ان کی نظر میں, وہ سمجھتے ہیں ان کی نظر میں کہ ملک کو یہاں تک لانے والے, ڈبونے والے یہ ہیں, تو اس لیے ان کے لیے نہ نون کے لیے نہ پیپلز پارٹی کے لیے زیادہ لوگوں کی سمپتیز نہیں ہے. بہرحال اب بھی سمجھتا ہوں وہ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. انہوں نے پبلک فنڈنگ میں ہماری بے پناہ سپورٹ کی ہے, آئندہ بھی کریں گے. اور پھر دھاندلی سے بچنے کے لیے جو الیکشن کمیشن بنا تھا, جوڈیشل کمیشن بنا تھا, اس نے تجاویز دی تھی کہ جب پولنگ بند ہوتی ہے اور ریٹرننگ آفیسر کو بینک جاتے ہیں, جو ٹیمپرنگ ہوتی ہے, جب سیلیں ٹوٹتی ہیں اور اندر سے چیزیں نکلتی ہیں, ڈبل اسٹیمپنگ ہوتی ہے, ان چیزوں سے بچنے کے لیے یہ کیا. آپ کو میں اپنی مثال دیتا ہوں. میں 2018 میں ایم ایل اے منتخب ہوتا ہوں, 36,000 کی لیڈ سے میں ایم ایل اے بنتا ہوں. اسی حلقے میں میں صوبائی اسمبلی کا الیکشن لڑ رہا ہوں اور میرا 5200 ووٹ جو پتہ نہیں اس کو ڈبل اسٹیمپ کر دیتے ہیں اور 3600 ووٹوں سے ہرا دیتے ہیں. میرا قومی اسمبلی کا رزلٹ پبلک کر دیا جاتا ہے رات کے 10 بجے. بالکل ٹھیک ہے قریشی صاحب, دس کال فار پراپر لیجسلیشن آپ درست فرما رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے قریشی صاحب, لاسٹلی صرف یہ فرما دیجیے گا, وہ کال جو آپ کو پشاور میں کور کمیٹی اجلاس کے بعد آ رہی تھی, آپ کا پیچھا کر رہی تھی, کیا وہ کال اب بھی آ رہی ہے؟ انتظار فرمائیے. یعنی سمجھا جائے کہ کال آ رہی ہے, میں اس کے کنٹینٹس پہ بات نہیں کر رہا کہ کون ہے کیا کہہ رہا ہے, کال آ رہی ہے. انتظار فرمائیے. یہ آپ ان کو کہہ رہے ہیں جو کال کر رہے ہیں؟ آپ کو کہہ رہا ہوں, آپ کو کہہ رہا ہوں. بہت بہت شکریہ. وائس چیئرمین تحریک انصاف شاہ محمود قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ابھی ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے. بڑی تیزی سے لیجسلیشن ہو رہی ہے, قانون سازی آج پارلیمان کے اندر ہوئی ہے, اس پر بات کریں گے. اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ ویلکم بیک. قومی اسمبلی میں ایک طرف بڑی تیزی سے قانون سازی ہو رہی ہے, الیکشن ایکٹ میں ترمیم کا بل پاس کیا گیا ہے, نیب قوانین میں ترمیم کا بل کثرت رائے سے منظور کیا گیا ہے, یہ اپنی جگہ پر. لیکن دوسری طرف حکومت جو معاشی چیلنجز میں گھری ہوئی ہے, وہ چیلنجز مزید
شدت اختیار کرتے جا رہے ہیں، کیونکہ دوحہ میں IMF کے ساتھ جو مذاکرات جاری تھے وہ مذاکرات بے نتیجہ ختم ہو گئے ہیں، جس کے بعد حکومت بڑی سنجیدگی سے غور کر رہی ہے کہ اب آگے کس طرح چلا جائے گا، کیا ٹرم پوری کرنی ہے یا کوئی ایسا چانس دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ بات کریں گے اس وقت پرنسپل نسٹ ماہر اقتصادی امور ڈاکٹر اشفاق حسن خان نے ہمیں جوائن کیا ہے کہ IMF کے ساتھ یہ جو بریک تھرو نہیں ہو سکا اس کے کیا نتائج مرتب ہو سکتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب، ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم جب پاکستان کو قرض کی بڑی شدید ضرورت ہے، ایسے میں IMF کے ساتھ مذاکرات کا بے نتیجہ ختم ہو جانا کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ہمیں آنے والے دنوں میں؟ معاشی مشکلات تو بالکل ہوگا کیونکہ جب IMF کا پیسہ نہیں ملے گا تو باقی جو بینک ہیں شاید وہ بھی کہیں کہ جی آپ کے اوپر ڈیٹ اتنا زیادہ چڑھتا جا رہا ہے تو ڈیٹ سسٹینیبلٹی کا ایشو ہو رہا ہے، لہذا ہم آپ کو مزید قرضہ نہیں دے سکتے۔ تو ورلڈ بینک اس بہانے کہے گا کہ آپ کا جو ڈیٹ سسٹینیبلٹی ہے وہ ذرا انسسٹینیبل ہو رہا ہے، لہذا ہم آپ کو مزید پیسے نہیں دے سکتے۔ یہی بات ADB بھی کہہ سکتا ہے، اور یہی بات جو ہے بہت سارے اگر بائیلیٹرل کنٹریز بھی آ جائیں، اگر وہ ہمیں دینا چاہیں تو وہ بھی یہی کہیں گے کہ یہ دی کنٹری از فیسنگ ڈیٹ سسٹینیبلٹی ایشو۔ اور آج جو اخبار میں نے دیکھا ہے، آئی ڈونٹ نو کہ کتنے اس خبر میں صداقت ہے کہ جو فارن بینکس ہیں ہمارے لوکل بینک جو ان کا جو کاؤنٹر پارٹ ہوتا ہے وہاں پر، اور ہمارے جو ہم تیل امپورٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے لیے جب LC کھلتا ہے تو ہمارے لوکل جو کمرشل بینک ہیں اس کا ایک پارٹنر بینک ہوتا ہے باہر میں بھی، کہ اگر لوکل بینک پیسہ نہ دے سکے تو ہم آپ کو دے دیں گے، تو ایک گارنٹر ہوتا ہے، ایک کاؤنٹر پارٹی بھی ہوتا ہے ہمارا۔ تو وہ بھی انہوں نے کہا کہ جی اب ہم پاکستان کو یہ نہیں دے سکتے یہ گارنٹی۔ تو یہ ایک طریقے سے ڈاکٹر صاحب یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم دوست ممالک سے پیسے لینا چاہتے ہیں، انٹرنیشنل کریڈیٹر سے پیسے لینا چاہتے ہیں، انٹرنیشنل لینڈر سے، تو اس کے لیے ہمیں IMF پروگرام کو ایز ارلی ایز پاسبل ریزیوم کرنا پڑے گا۔ لیکن IMF کا ایک بہت بڑا ریزرویشن یہ ہے کہ آپ نے ہمارے ساتھ جو کمٹ کیا جو سابقہ حکومت نے، اس نے معاہدے کی خلاف ورزی کی، روگردانی کی، یعنی وہ تیل اور بجلی کے اوپر جو سبسڈیز ہیں ختم کرنی تھی، آپ نے سبسڈیز دے دی۔ اب اس حکومت سے یہی تقاضا وہ کر رہے ہیں کہ آپ تیل اور بجلی کے اوپر دی گئی سبسڈیز کو ختم کریں، لیکن حکومت پولیٹیکل کاسٹ ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور اگر یہ نہیں ہوتا تو پھر کیا سمجھا جائے کہ IMF کے ساتھ پروگرام تب تک بحال نہیں ہوگا جب تک ہم سبسڈیز ختم نہیں کریں گے؟ فی الحال تو ایسے ہی لگ رہا ہے، کیونکہ جب یہ مفتاح اسماعیل صاحب اس سے پہلے واشنگٹن جب گئے تھے مذاکرات کرنے کے لیے، تو اس کے بعد ایک چھوٹا سا پریس ریلیز جاری ہوا تھا جس میں اس پریس ریلیز میں یہ لکھا ہوا تھا کہ جو پاکستانی اتھارٹیز ہیں انہوں نے یہ کمٹ کیا ہے کہ وہ فوراً جو ہے اس سبسڈیز کو انوائنڈ کر دیں گے۔ تو وہ انتظار کرتے رہے، یہ غالباً ہم رمضان کے مہینے کی بات کر رہے ہیں، پھر یہ ہوا تھا کہ اگر ہم کر دیتے ہیں تو یہ عید کے بعد جو ہے 7 یا 8 مئی کو یہ پاکستان آئیں گے۔ وہ فورٹ نائٹ گزر گیا، ہم نے پاس آن نہیں کیا، وہ نہیں آئے، پھر دوسرا بھی گزر گیا فورٹ نائٹ، تیسرا بھی فورٹ نائٹ گزر گیا۔ تو اس لیے ہمیں مفتاح اسماعیل صاحب کو اس وقت یہ سوچ کے جانا چاہیے تھا، لیکن جذباتی فیصلہ کیا، آج اوتھ لیا اور کل پہنچ گئے وہاں، تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب پھر اس کا حل کیا ہے؟ مطلب یہ حکومت تو اگر سیاسی قیمت ادا نہیں کرنا چاہتی ہے، یہ تیل پر اور بجلی پر دی گئی سبسڈیز کو ختم کر کے اگر ہم بجلی کی قیمتیں بڑھائیں گے، تیل کی بڑھائیں گے، تو خدا نہ خواستہ ہمارا ووٹ بینک خراب ہوگا۔ تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ کیا ہماری جو معیشت ہے وہ ہر آنے والے دن کے ساتھ مزید مشکلات میں دھستی چلی جائے گی؟ دیکھو، بڑا اس کا حل یہ ہے کہ اگر آپ سبسڈی دے رہے ہیں تو یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا آپ کی جیب جو ہے اجازت دیتی ہے یا نہیں دیتی ہے۔ اگر آپ کے جیب میں اتنے پیسے ہوں کہ آپ اس قسم کے ریلیف دے سکتے ہیں تو بالکل دینا چاہیے۔ جس وقت پچھلی حکومت نے فروری کے مہینے میں یہ کہا تھا کہ ہم فریز کرتے ہیں بجلی کی قیمت کو، بلکہ 5 روپے کم کیا تھا، اور تیل کی قیمت کو ہم فریز کرتے ہیں، تو اس کا جو کاسٹ تھا وہ کاسٹ انہوں نے ورک آؤٹ کیا تھا، اور ورک آؤٹ کرنے کے بعد اس کی فائنینسنگ جو ہے وہ بالکل ان کے پاس موجود تھی۔ اس کا بار بار جو ہے ذکر
ہمارے اس وقت کے فائنانس منسٹر شوکت طرین صاحب نے اپنے ٹویٹ میں بھی کیا کہ بھئی ہمیں یہاں سے اتنے آنے تھے، یہاں سے اتنے آنے تھے، یہاں سے اتنے آنے تھے. ڈاکٹر صاحب معذرت کے ساتھ میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں، یہی تو بون آف کنٹینشن بنا آئی ایم ایف کے ساتھ اپیرنٹلی، کہ اس وقت جو آپ نے کیا وہ جیسے بھی آپ نے کہا کہ ہم نے فسکل سپیس بنا لی ہے، لیکن آئی ایم ایف کو شاید وہ اچھا نہیں لگا اور آئی ایم ایف سمجھتا ہے کہ آپ کے پاس وہ سپیس موجود نہیں تھی کہ آپ سبسڈیز دیتے. نہیں دیکھیں وہ جب آپ کے جو پاکستانی اتھارٹیز بتا رہی ہیں کہ یہ اسپیس موجود ہے تو وہ کہیں گے کہ وہ کیسے کہیں گے کہ یہ اسپیس موجود نہیں ہے. تو سر پھر آج سنیں بات یہ ہے کہ ان کو بھی معلوم تھا کہ یہاں چینج آف رجیم ہونے والا ہے. یہ بھی سوچا کرو نا یار، وہ کوئی صرف ایک فائنینشیل انسٹیٹیوشن تو نہیں ہے نا، ان کے پاس پوری انفارمیشن ہوتی ہے کہ یہ چینج آف رجیم ہو رہا ہے. جب جاتے وقت انہوں نے کیا کہا تھا کہ ہم پھر نیکسٹ گورنمنٹ سے بات کریں گے. How did they know? How did they knew? تو پھر انہیں تو اس رجیم کو سپورٹ کرنا چاہیے سر. اگر انٹرنیشنل کانسپریسی اور رجیم چینج ہے پھر اس کو سپورٹ کریں. وہ بالکل اچھا سوال ہے تمہارا، اس کا میں جواب دیتا ہوں کہ دیکھو اس ملک میں کیا ایک پرسپشن ڈیولپ ہوا ہے. میں پرسپشن کہہ رہا ہوں. ویلکم بیک آفٹر بریک. ایک جانب تحریک انصاف احتجاجی سیاست میں مصروف ہے تو دوسری جانب حکومت اہم قوانین میں ترامیم میں مصروف ہے. آج قومی اسمبلی نے الیکشن ترمیمی بل 2022 منظور کر لیا ہے، جس کے تحت الیکٹرانک ووٹنگ مشین یعنی EVM اور اوورسیز ووٹنگ سے متعلق گزشتہ حکومت کی ترامیم ختم کر دی گئی ہیں. یہ الیکٹورل ریفارم سے متعلق. اور دوسرا اہم معاملہ جو ہے وہ نیب قوانین میں ترامیم کا ہے. نیب قوانین کے اندر بھی ترامیم کی گئی ہیں. نئے نیب چیئرمین کی تعیناتی کا طریقہ کار ہے. پرانا چیئرمین نیب نہیں ہو سکے گا. ٹیکس کے معاملات کو نیب کے دائرہ اختیار سے باہر کیا گیا اور ساتھ ہی ترقیاتی منصوبوں یا اسکیمز میں بے قاعدگیاں جو ہے وہ بھی نیب کے دائرہ اختیار سے باہر ہوں گی. الیکٹورل ریفارم سے متعلق بہت ساری باتیں ہوتی رہی ہیں. یہ جو نیب قوانین جس کو پاکستان تحریک انصاف یہ کہتی رہی ہے کہ حکومت NRO لینے کی کوشش کر رہی ہے، اپوزیشن اس وقت کی، کیا آج NRO لینے کی کوشش کی گئی؟ اس وقت سابق اٹارنی جنرل پاکستان اور سابق پروسیکیوٹر جنرل نیب عرفان قادری صاحب نے ہمیں جوائن کیا. ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم عرفان قادری صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. عرفان قادری صاحب، آج نیب قوانین میں ترامیم کا بل جو ہے وہ قومی اسمبلی سے کثرت رائے سے منظور کیا گیا. اس میں بہت ساری اچھی باتیں بھی ہیں. ٹھوس شواہد کے بغیر گرفتار نہیں کیا جا سکتا کسی کو. پھر جو چیئرمین نیب ایک بار 3 سال کی مدت پوری کر چکا ہے اس کو دوبارہ اپوائنٹ نہیں کیا جا سکتا. بہت اچھے معاملات بھی ہیں، لیکن ٹیکس کے معاملات نیب دائرہ اختیار سے باہر ہیں. ترقیاتی منصوبوں یا اسکیمز میں بے قاعدگی بھی نیب اختیارات سے خارج کر دی گئی ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ ابھی کرنٹ گورنمنٹ نے کوئی NRO لینے کی کوشش کی ہے؟ بالکل غلط بات ہے. اس پہ NRO دینے کی کوئی کوشش نہیں کی گئی. اور NRO بھی میں بتاؤں کہ لوگ ابھی تک NRO کو بھی صحیح طرح سے ترسیم نہیں کیا لوگوں نے. NRO تو بذات خود کوئی بری چیز نہیں تھی، لیکن اس پہ تو NRO ہے ہی. اس پہ تو یہ تو کلیریفیکیٹری ایک قانون آیا ہے جو کہ 99 کا جو نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس ہے اس کو کلیریفائی کر رہا ہے. فار ایگزامپل میں آپ کو بتاتا ہوں، جس طرح مس یوز آف اتھارٹی ہے، تو مس یوز آف اتھارٹی کو جہاں کرپشن انوالوڈ ہی نہ ہو تو مس یوز آف اتھارٹی کو پرسی کہہ دینا کہ یہ افینس ہے، یا کوئی ڈیسیژن میکنگ ہے کسی سرکاری افسر کی، یا ٹیکسیشن میٹرز ہیں اس کے لیے اسپیشلائز فورمز ہیں، یا SCCP میٹر ہیں، یا بزنس کمیونٹی کے میٹرز ہیں ان کے لیے بھی اسپیشلائز فورمز ہیں. تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں، یا مثلا نیب کے قوانین میں جو بہت سارا ڈسکریمنیٹری پروسیجرز ہیں، فار ایگزامپل جیسے ابھی آپ نے ریمانڈ کا ذکر کیا، بیل کا نہ ہونا، تو یہ ساری تو ایک نارمل چیز ہے نا. یہ تو ایک دہشت گرد جو ہے وہ بھی وہاں پہ بھی اس کو بھی یہ سارے سیف گارڈز اویلیبل ہیں. تو اس لیے یہ قانون جو ہے بالکل صحیح ہے. اور ویسے بھی نیب کا جو انٹرنل پروسیجرز اگر پرانے آپ دیکھیں، خاص طور پہ پالیسی اپنے پاس ہے، تو obviously جب نہیں چاہیے، بلکہ ہم نے تو یہاں تک کہا تھا جب میں نیب میں تھا کہ اگر ٹھوس شواہد آ بھی جائیں تو پھر بھی ایسا نہ کریں تاکہ اس کو ٹرائل کا پورا موقع ملے. اور وہ اگر انویسٹیگیشن جوائن کر رہا ہے اور وہ بھاگ نہیں رہا انویسٹیگیشن سے، یا انویسٹیگیشن کو ایکیوزڈ ہیبیچوئل نہیں ہے، اس کے خلاف ٹماٹر کے ساتھ کیسز نہیں بنتے چلے جا رہے، ایک پہلا ہی کیس اس کے خلاف آیا ہے، تو ایز فار ایز پاسبل بے شک اس کو مت اریسٹ کرے. تو یہ اچھی چیز ہے، اچھی طرح نہیں. ریسنٹ ٹائمز میں ہم نے دیکھا کہ جیسے احسن اقبال صاحب کے اگینسٹ نارووال سپورٹس کمپلیکس کا کیس بنا، شاہد خاقان عباسی صاحب LNG کیس کے اندر جو ہے وہ پیشیاں بھگتتے رہے. تو اس میں تو مطلب دیکھیے، جہاں تک یہ بات ہے کہ کسی بھی ترقیاتی منصوبے کے اندر یا اسکیم کے اندر بے قاعدگی
جو ہے وہ نیب کے دائرہ اختیار سے خارج ہوگی. تو اس سے براہ راست یہ لگتا ہے کہ شاید کیبنٹ کے ممبران یا جو منسٹریل پوسٹ ہیں وہاں پہ منسٹرز یا سیاسی لوگوں کو آبویسلی وہ کچھ ترقیاتی اسکیمز ہوتی ہیں, کچھ ایسے منصوبہ جات ہوتے ہیں جس کے فیصلے بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں جو کابینہ کے اندر ہوتے ہیں یا کمیٹیز کے اندر ہوتے ہیں, تو وہ اس دائرہ کار سے باہر ہو جائیں گے. تو کوئی استثناء ہوگا پھر ان لوگوں کو؟ نہیں, استثناء کی تو بات ہی نہیں ہے. دیکھیں, اگر ایک ڈیسیژن میکنگ ہے کسی نے کی ہے تو اس کے بعد اس کے خلاف کوئی کک بیک کا ایویڈنس نہیں ہے, اس کے کوئی اس طرح سے کوئی رانگ فل گین اس کو نہیں ہوئی, تو اس کو انوالو کر لینا محض اس لیے کہ آپ اس کی ڈیسیژن میکنگ سے اگری نہیں کرتے یا نیب اگری نہیں کرتی, تو نیب بذات خود کو زیادہ بڑی ایکسپرٹ تو نہیں ہے نا ان لوگوں کے مقابلے میں جو کہ اس طرح کے پروجیکٹس کو اوورسی کرتے ہیں یا جو اس طرح کی ٹینڈرنگ کرتے ہیں. تو اس لیے یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک خوشائن قدم ہے, کیونکہ اس سے پہلے جب اس کو مس یوز کیا جا رہا تھا ان پروویژنس کو, تو جو انیشیٹو ہے ایک سرکاری افسر کا یا ایک ایسی اٹانومس باڈی کا جنہوں نے کہ ایک انیشیٹو لینا ہے, بہت سارے کام کرنے ہیں, ڈیسیژن میکنگ کرنی ہے, ان کی ڈیسیژن میکنگ چوک ہو کے رہ گئی تھی. اس لیے یہ اچھا اقدام انہوں نے کیا ہے, اور یہ بالکل ایسے ہی ہمیشہ سے نیب جب اچھے طریقے سے چلا کرتی تھی تو اس میں ان چیزوں کو ویسے بھی ملود خاطر رکھا جاتا تھا. اچھا سر, ایک اور معاملہ ہے کہ مالی فائدہ نہ اٹھانے کی صورت میں وفاقی یا صوبائی کابینہ کے فیصلے بھی نیب کے دائرہ اختیار سے باہر ہوں گے. یعنی بات مالی فائدے کی ہے, دیکھا جائے گا کہ اگر فیصلہ ساز اتھارٹی کو مالی فائدہ ہو رہا ہے, اگر نہیں ہو رہا تو پھر وہ نیب اس کو پروب نہیں کر سکے گا. آپ سمجھتے ہیں یہ بھی درست عمل ہے؟ بالکل درست ہے. کانسٹیٹیوشن میں وہ کسی بھی عدالت کو جواب دہ نہیں ہے اپنے فرائض منصبی, تو اپنے فرائض منصبی کی ادائیگی میں چونکہ وہ ویسے بھی آنسریبل نہیں ہے. ہاں, اگر کرپشن آ جائے, کرمنالٹی آ جائے, ہاں ٹھیک ہے, لیکن اگر کرمنالٹی نہیں ہے, جیسے وفاقی کابینہ کے فیصلے ہیں, ڈیسیژن ہے, تو ایون اگر اس کے کوئی فائنینشیل ریپریکیشنز بھی ہیں تو آپ خام خواہ اس کو بغیر یعنی کرپشن کا آنسر وہاں پہ ایویڈنس کے بغیر آپ ان کو یعنی فیصلے ہی نہ کرنے دیں. اور دیکھیں, ایک ایسا ادارہ جو کی سلیکشن ہوتی ہے, جن کو سلیکٹ کرتے ہیں وہ لوگ جو کہ الیکٹ ہو کے آتے ہیں, چیئرمین کو وہ لوگ سلیکٹ کرتے ہیں. عرفان صاحب, آپ کو نہیں لگتا کہ پھر جو کرپشن ہے اس کو مالی کرپشن تک ریسٹرکٹ کر دیا گیا ہے یا نیب کے ہاتھ باندھنے کے مترادف ہوگا کسی جگہ پر؟ کیونکہ اس سے پہلے ہم نے دیکھا ہے کہ نیب کے پاس جو ہے وہ بہت سارے اختیارات تھے, بہت ساری پاورز تھی, تو آپ کو لگتا ہے کہ نیب کی جو ونگز ہیں وہ کلپ ہوں گے اس سے؟ وہ کرپشن ہے جو کہ بالکل نظر آتی ہے. ایک وہ کرپشن ہے جہاں پہ کہ کسی کو شک ہے کہ کو کرپشن ہو گئی ہے, تو شک تو ویسے ہی میں سمجھتا ہوں ہمارے مذہب میں بھی بڑا برا سمجھا گیا کہ یعنی ایک سسپیشن, انفاؤنڈیڈ سسپیشن یا ایک پرسیپشن آپ نے خود ہی ڈیولپ کر لیا, تو جب تک ٹھوس شواہد نہ ہو نیب کو کوئی حق نہیں ہے, بلکہ کسی عدالت کو بھی کوئی حق نہیں ہے کہ ان معاملات میں پروسیڈ کرے اس طرح شک کی بنا پر, کیونکہ شک کا تو مسلمہ اصول ہے کہ شک کا فائدہ جو ہے وہ ہمیشہ اس شخص کو دیا جاتا ہے جس پہ شک کیا جاتا ہے, اس وقت تک اس کو شک کا فائدہ دیا جاتا ہے جب تک کہ اس کے خلاف ٹھوس شواہد نہ. ٹھیک ہے, اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے یہ جو وچ ہنٹنگ کا تاثر تھا یا پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا تاثر تھا, اور نیب کو اس پر کہا جاتا تھا کہ نیب اصل میں ایک اعلی کار بنی ہوئی ہے حکمران جماعت کی, تو آپ کو لگتا ہے کہ جو وچ ہنٹنگ کا تاثر ہے وہ زائل ہو جائے گا اب اس ترمیم سے؟ بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں, نیب کے لیے بہت اچھا ہے, کیونکہ وہ جو نیب کے اوپر یہ امپریشن قائم ہو, امپریشن زائل ہوگا. عرفان قادر صاحب, سابق پروسیکیوٹر جنرل نیب, سابق اٹارنی جنرل پاکستان, ہمارے ساتھ موجود تھے, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ مینڈیٹری امینڈمنٹس تھی جو نیب قانون میں کی گئی ہیں, اور یہ بڑے کلیریفیکیشن کی ضرورت تھی جو اب ہو گئی ہے پارلیمان کی توثیق سے. اب یہاں پر ہاؤس سے منظور ہونے ہیں دونوں بل, اور دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ جو قانون سازی آج قومی اسمبلی میں بڑی تیزی سے کثرت رائے سے ہوئی ہے, کیا یہ سینٹ سے بھی اس کو توثیق ہوتی ہے اور باقاعدہ یہ بل منظور ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے. پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا, آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اپنا رکھیے خیال, اللہ حافظ.